सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर आवान। आप हमें यूट्यूब में बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24newshd विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, समंदरी तूफान ताउते की वजह से कराची में हीट वेव बरकरार है। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में शहरी बिलबिला उठे। समीन नवाज, नवीद सदीकी और आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जानते हैं कि अभी मौसम का अहवाल क्या है। सबसे पहले बात करेंगे समीन से। जी समीन। बिल्कुल, देखिए, समंदरी तूफान ताउते तो टल गया है। कराची वालों के लिए इस तूफान के खतरात तो अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन गर्मी की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार नजर आती है, जो अब से कुछ घंटों तक मजीद इसी तरह से बरकरार रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कल से ये कहा गया है कि दोपहर के औकात में जब समंदरी हवाएं बहाल हो जाएंगी तो दर्जा हरारत में कुछ बेहतरी नजर आ सकेगी, लेकिन आज सूरत हाल गुज़िश्ता रोज के हवाले से खासी मुख्तलिफ नहीं है और गर्मी की शिद्दत आज भी खासी देखी जा रही है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात की जानिब से 42 डिग्री तक जाने की पेशगोई की जा चुकी है। अगर हम बात करें हवाओं की, तो समंदरी हवाएं बिल्कुल मुअत्तल हैं। शुमाल मशरिक़ी सिमत से जो चलने वाली हवाएं हैं वो इस वक्त 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल जरूर रही हैं, लेकिन ये ठंडी हवाएं बिल्कुल नहीं हैं। ये गर्म और खुश्क हवाएं हैं और लू की सी कैफियत है कि इन हवाओं में खड़ा होना महाल है। लिहाजा लोगों से ये दरख्वास्त की गई है कि हीट वेव की इस कैफियत में दोपहर के औकात में, बिलखुसूस ज्यादा गर्म औकात में जो सुबह 11 से और दोपहर 3 बजे तक होते हैं, बाहर निकलने से गुरेज किया जाए और अगर बाहर निकलना जरूरी भी समझा जाए तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपने कामों को सरअंजाम दिया जाए। मौसम की सूरत हाल आज भी इसी तरह से गर्म रहने का इम्कान दिन भर जाहिर किया गया है और रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रह सकती है और रात में भी आज दर्जा हरारत 32 या 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहर में हीट वेव की सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए गए, अब नजर आना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ जाएंगे और जानेंगे कि नवीद, बताइएगा कि आप क्या देख रहे हैं शहर में, किस तरह से शहरियों को हीट वेव के असरात से महफूज रहने के लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। ओवर टू यू नवीद। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके हसन स्क्वायर पर। जैसा कि कराची में जो सूरज का पारा है वो इंतहाई हाई है और सूरज जो है आग बरसा रहे हैं। ऐसे में फलाही तंजीमें, कराची के नौजवान और दीगर जो इदारे हैं वो इनसे खिदमत इंसानियत में आ गए हैं और लोगों को जो है सहूलत फराहम कर रहे हैं। पानी की सबीलें लगा ली गई हैं मुख्तलिफ मकामात पर ताकि शहरी को जो है पानी की जो कमी है उससे बचाया जा सके। हम इस वक्त मौजूद हैं हसन स्क्वायर पर, वहाँ पर जो है सबील मौजूद है जहाँ पे स्प्रे भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त सदर से आ रहा हूँ और ट्रैफिक भी जाम है। यहाँ पर गर्मी ये है, तकरीबन 40-42 या पारा जा रहा है और सूरत में आने जो लोगों को पानी की मुख्तलिफ जगह पर लोग सबीलें लगाएंगे। जो लोग जो शहरी जो हैं अपने तौर पर खिदमत खल का काम दे रहे हैं और ठंडे पानी का स्प्रे कर रहे हैं, ये बहुत खुश आइन है और लोग जो है नेकी का जो रमज़ान में जिस तरह लोगों ने नेकियाँ करी हैं उसको लोग जो है कंटिन्यू कर रहे हैं आगे भी। एकदम ठंडे पानी का स्प्रे कर रहा है, इससे जो बहुत सुकून मिला है और जाहिर सी बात है कि दुआएं भी निकलती हैं कि लोग इस तरह के फलाही कामों के अंदर अपनी मदद कर आगे आगे आ रहे हैं और मतलब इंसानियत की खिदमत को तरजीह दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ जो मौजूद शहरी हैं वो कह रहे हैं कि ये जो काम किया जा रहा है मुख्तलिफ मकामात पर सबीलें लगाई गई हैं, ये इंतहाई खुशाइन है। इन सबीलों में जो है स्प्रे का भी जो है ख़ास इंतजाम किया गया है ताकि शहरी की जो जिस्म है उसको भी जो है तरोताज़ा रखा जा सके, क्योंकि जो मौसम है वो इंतहाई गर्म है। ऐसे मौसम में जो पानी में जो जिस्म है उसमें पानी की कमी का सामना भी हो सकता है। तो जो खासकर मोटरसाइकिल सवार हैं शहरी, उन पर जो है स्प्रे भी किया जा रहा है, उनको पानी पिलाया जा रहा है और पानी की बोतलें भी दी जा रही हैं ताकि वो अपने सफ़र के दौरान भी पानी का इस्तेमाल कर सकें। तो शहरी भी जो खुश दिखाई देते हैं, उनका कहना है कि काम अच्छा काम है और इससे जो है उनको सहूलत मिल रही है। अब हम रुख करेंगे आदिया का जो इस वक्त शारा फैसल में मौजूद है। जी आदिया, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, हीट वेव के इस तीसरे रोज़ आज शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बंदोबस्त किए गए हैं। मुख्तलिफ जगह पर स्टॉल्स लगाए गए हैं जहां पर शहरियों को पानी तकसीम किया जा रहा है ताकि हीट वेव से बचाया जा सके। इस वक्त मैं कराची के शारा फैसल के ऊपर मौजूद हूं और यहाँ पर भी निजी तंजीम की जानिब से एक कैंप लगाया गया है और इस कैंप के अंदर यहाँ से गुजरने वाले बहुत सारे अफराद को पानी जो है वो फराहम किया जा रहा है। चूँकि हीट वेव में डॉक्टर्स की जानिब से भी बार बार इसी चीज़ का मशवरा दिया जा रहा है कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो यही वजह है कि शहरी जो है वो आ रहे हैं और यहाँ से पानी ले रहे हैं और पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद की जानिब से जिन्होंने कैंप लगाया, इनकी जानिब से शहरियों को ना सिर्फ यहाँ खड़े होकर पानी पिलाया जा रहा है बल्कि साथ भी दिया जा रहा है ताकि आगे भी अगर कहीं उनको पानी की तलब महसूस होती है तो वो पानी पी लें। मेरे बैग पर भी अगर मेरे कैमरामैन इमरान इब्राहिम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये मनाजर
کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ یہاں پر رک رہے ہیں، کیونکہ آج بھی محکمہ موسمیات کی جانب سے ٹیمپریچر 42-43 جانے تک کی پیش گوئی ہے، اور یہ ٹیمپریچر اس وقت میں فیل بھی ہو رہا ہے۔ شدید گرمی ہے، حبس کا عالم ہے، اور ہوا کے لو کے تھپیڑے ہیں۔ شہری جو ہے وہ یہاں ٹھیک ہے نوید سمین، بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لیے۔ ایک تو موسم گرم، دوسرا لوڈ شیڈنگ کا ستم۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی آگ مچولی شروع ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں کو بھی استثناء نہیں ہے۔ اقتدار انور ہمارے ساتھ۔ اقتدار، کیا حالات ہے لوڈ شیڈنگ کے یہاں پہ؟ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ کراچی میں طوفان تو نہ آیا، لیکن شدید گرمی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ دن ہو یا رات ہو، عوام کو کہیں چین نہیں مل رہا۔ ایسے میں کے الیکٹرک ہیڈ آفس سے صرف چند فرلانگ کے فاصلے پر وہ علاقہ جو کہ لوڈ شیڈنگ سے مستثنیٰ تھا، آج وہاں پر عوام کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے۔ ہمارے ساتھ خواتین بھی موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ اما جی، آپ بتائیے، آپ سماجی ورکر بھی ہیں یہاں کی، کیا صورتحال ہے علاقے میں بجلی کی؟ دیکھیں جی، وہ بات آپ نے پہلے ہی کلیئر کر دی۔ آندھی طوفان آنے سے پہلے ہی انہوں نے اپنی آندھی طوفان کے الیکٹرک نے کر دی ہے۔ آپ بہتر جانتے ہیں یہ کتنی کنجسٹڈ دہلی کلونی، پنجاب کلونی، چانڈیو ولیج ہے، مدنی آباد ہے، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ بہت کنجسٹڈ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں۔ یہاں رات سے تماشا لگا ہوا ہے، لوگوں کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹی وی کیا ہو، فریج کیا ہو، اے سی کیا ہو، ہر چیزیں اڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اتنے وولٹیج تیز دے دیتے اگر 5 منٹ کے لیے لائٹ دے رہے ہیں تو پوری رات سے لوگ جو اتنی گرمی کے اندر، شدت کی گرمی، آپ کو 43-44 تک جو ہے درجہ حرارت جا رہا ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں صورتحال کیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جس طرح عوام کھڑے ہیں، پریشان ہیں، بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس شدید گرمی میں اگر لائٹ آتی بھی ہے تو اتنی تیز آتی ہے کہ ان کے گھر کے جو سامان ہیں وہ جل جاتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے اقتدار، بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ براہ راست اسلام آباد لیے چلیں گے، مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ روزگار کی مارکیٹ میں آتے ہیں، یعنی کہ 18 سال لوگ عمر کے لائق ہو جاتے ہیں، جن کو نوکری دینا حکومت کی کوشش اور ترجیح اول ہونی چاہیے۔ عمران خان کے زمانے میں اس 2.5 سال کے قلیل عرصے میں 50 لاکھ لوگ، 50 لاکھ پاکستانی اور بے روزگار ہو گئے۔ آج بے روزگار پاکستانیوں کی جو تعداد ہے وہ 85 لاکھ لوگ ہیں، اور 15% ان امپلائمنٹ ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ نمبر ہے۔ 15% ان امپلائمنٹ پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ نمبر ہے، جو عمران خان 2.5 سال میں لے کر آیا ہے۔ تو عمران خان نے ایک نمبر چیز پہ لے کے آیا ہے کہ مہنگائی کر دی ہے، اشیاء خرد و نوش میں مہنگائی کر دی ہے، لوگوں کی کمر توڑی ہے، اور نمبر 2 50 لاکھ لوگوں کو مزید ان امپلائڈ کیا ہے، اور 85 لاکھ لوگ آج ان امپلائمنٹ ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں بوم ہے، ریئل ویجز کنسٹرکشن انڈسٹریز کے اندر 10 سے 12% کم ہو گئی ہیں۔ یہ آپ معلوم کروا لیں، تصدیق کروا لیں، حکومت کی اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں کہ جو تنخواہیں ہیں وہ ایکچولی کم ہو گئی ہیں۔ اور جو میں 50 لاکھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ بے روزگار ہو چکے ہیں، جس کے اندر دیہڑی دار بھی شامل ہیں۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جن کی تنخواہیں کم ہوئی ہیں، لہذا لوگوں کی انکمز اور کم ہوئی ہیں۔ اور جہاں لوگوں کی انکمز کم ہو جائیں، بے روزگاری ہو جائے اور مہنگائی ایسی ہو جائے، وہاں پہ تیسری چیز ضروری ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے غربت۔ مسلم لیگ نون کے زمانے میں جب 2013 میں ہماری حکومت آئی تو 7.5 کروڑ لوگ پاکستان میں خط غربت کے نیچے تھے۔ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا یہاں آپ کو دیں، سابق وزیراعظم نواز شریف کی شیخوپورہ میں ضبط شدہ جائیدادیں 20 مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی سی شیخوپورہ نے جائیداد نیلامی کی بولی کی تاریخ مقرر کر دی، مگر شیخوپورہ جائیدادیں اور نواز شریف کے لاہور میں پھلوں کے باغات کی نیلامی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی شیخوپورہ میں ضبط شدہ جائیدادیں 20 مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ڈی سی شیخوپورہ نے جائیداد نیلامی کی بولی کی تاریخ مقرر کر لی۔ دوسری جانب شیخوپورہ جائیدادیں اور نواز شریف کے لاہور میں پھلوں کے باغات کی نیلامی کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے شہباز شریف کی درخواست پر عائد اعتراض ختم کرنے اور درخواست کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد سے براہ راست دکھائیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو سے نہیں
ہوگا جب تک عمران خان بیٹھا رہے گا جس کو نہ کوئی معیشت کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی سمجھ ہے، نہ روزگار کی اہمیت کی سمجھ ہے، جب تک یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا اور ترقی نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی مفتاح صاحب نے بتایا کہ آج پاکستان ایک بدترین معاشی بحران سے دوچار ہے، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت 3 سالوں میں وسائل موبلائز کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 2000 ارب سے 4000 ارب ٹیکس ریونیو بڑھایا، اور 100% ٹیکس بڑھانے کی وجہ سے ہم نے 300% ڈیولپمنٹ بجٹ بڑھایا، جسے 300 ارب سے بڑھا کے 1000 ارب کر دیا۔ انہوں نے پاکستان کے ٹیکس ریونیو کو گھٹایا، اس کے نتیجے میں ڈیولپمنٹ بجٹ پہ کٹس لگائے، 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کاٹا ہے، جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہے۔ پچھلے سال 650 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ سنایا گیا، لیکن مارچ کے مہینے تک اس میں 50% ریلیزز بھی نہیں ہو سکی تھی۔ 650 ارب کے بجٹ میں 9 ماہ کے دوران یہ 325 ارب کی ریلیزز بھی نہیں کر سکے، اور اب آخری مہینے میں کاغذوں میں ریلیز کریں گے جو یوٹیلائز نہیں ہو سکے گی۔ اور آج جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جہاں سی پیک کو تباہ کیا، معیشت کے زراعت صنعت کے شعبوں کو تباہ کیا، سب سے بڑا حملہ اس حکومت نے ہائر ایجوکیشن پر کیا ہے۔ آج پاکستان کا ہائر ایجوکیشن سیکٹر بدترین مالی بحران سے گزر رہا ہے۔ ہر یونیورسٹی دیوالیہ ہو چکی ہے۔ وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہمارے دور میں شروع ہوئے تھے وہ سفید ہاتھی بنتے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹیز کے ہم نے نیٹ ورک میں ایکسپینشن کی تھی تاکہ ہر نوجوان کو، چاہے وہ ملک کے کسی پسماندہ اور دور علاقے میں رہتا ہو، اس کو گھر کی دہلیز پہ یونیورسٹی ایجوکیشن ملے۔ اس یونیورسٹیز کے نیٹ ورک کو جو ایکسپینڈ کیا تھا، انہوں نے فنڈز ختم کر کے بدترین مالی بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ ہم نے 2018 میں پروجیکٹ شروع کیا تھا جس کے تحت 3 سالوں میں 1 لاکھ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کے ڈیفرنٹ پروگرامز کی سرٹیفیکیشن کے ذریعے ملک میں ڈیجیٹل اکانومی کی ورک فورس کے طور پہ تیار کیا جاتا۔ ہم نے تمام یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے کا پروگرام شروع کیا تاکہ وہ آن لائن تعلیم اور ڈیجیٹل ایجوکیشن یا ای ایجوکیشن کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن اس حکومت نے جہاں وہ لیپ ٹاپس نوجوانوں سے خریدے، اس کے ساتھ کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا، خبر آپ کو دیں، وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ حکومت کا فلسطین کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا فیصلہ، کابینہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا۔ حکومت کا فلسطین کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا فیصلہ، کابینہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ ختم ہو گیا، حکومت کا فلسطین کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا فیصلہ سامنے آیا اور کابینہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید وزیر داخلہ شیخ رشید نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا۔ اپنے نمائندہ اویس کیانی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اویس بتائے گا کابینہ اجلاس میں مزید کیا فیصلے کیے گئے؟ دیکھیں جی، وفاقی کابینہ کے تمام جو فیصلے ہیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن آج کی سب سے وفاقی کابینہ کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ غلام سرور خان جو ہیں وہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل پر جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں۔ سرور خان نے مائک لیا اور تمام کابینہ کے سامنے جو ہے وزیر اعظم کو یہ بات کہی انہوں نے کہ میرے خلاف ایک سازش تھی، پنجاب حکومت کی طرف سے سازش کی گئی اور TOR میرے خلاف بنائے گئے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ وزیر اعظم جب ان کو چپ کرواتے رہے تو انہوں نے بات وزیر اعظم کی کاٹتے ہوئے کہا کہ اب مجھے بولنے دیں اور میں نے یہ بات کرنی ہے۔ تو وزیر اعظم نے کہا، جب استفسار کیا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی کیا ضرورت تھی جب آپ کا نام نہیں تھا،
تو انہوں نے کہا, سرور خان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز نے میرا نام جو ہے وہ مسلسل چلا رہے تھے, جس کی وجہ سے مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑی. لیکن وزیر اعظم ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ پھر آپ کو سوشل میڈیا پر ہی اس کا جواب دینا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کہا, وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر اس معاملے کی تحقیقات نہ کی جاتی تو یہ ایک بہت بڑا اسکیم تھا. تو آج سرور خان نے جو ہے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وفاقی کابینہ میں دیا. اس کے علاوہ آج بجٹ پر بات ہوئی ہے, اور بجٹ پر وزراء اور اسپیشلی طور پر شیخ رشید نے کہا ہے کہ تنخواہوں اور پینشنز میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کے معاملے پر جو ہے ان کو امداد دینے کے حوالے سے بھی آج فیصلہ ہوا ہے کہ ان کو امداد دی جائے گی. بہت شکریہ تفصیلات کے لیے ویس کیانی. اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ شیخ رشید کا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی اس میں کیا گیا ہے. کابینہ کا اجلاس, وفاقی کابینہ کا اجلاس جو کہ ختم ہو گیا, حکومت کا فلسطین کے مسلمانوں کو امداد بھیجنے کا فیصلہ سامنے آیا. کابینہ اجلاس میں فلسطین کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا. وزیر داخلہ شیخ رشید نے سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں حکومت کا فلسطین میں امداد بھیجنے کا بھی فیصلہ, اور رنگ روڈ کے حوالے سے بھی بات کی گئی. لاہور میں برطانوی نیاد پاکستانی لڑکی کے قتل کا معاملہ, مقتولہ کی دوست اقرا ہمدانی کا پولیس کو دیا گیا بیان بھی سامنے آ گیا. قتل کی رات نشہ کر کے سو رہی تھی, اس لیے نہیں پتا چلا کب قتل کیا گیا. مجھے مائرہ کے قتل کا پتہ صبح چلا, جس پر پولیس کو اطلاع دی. مائرہ, سجل اور میں واقعے کی شام اکٹھے تھے. اقرا ہمدانی کا پولیس کو بیان سامنے آیا ہے. لاہور میں برطانوی نیاد پاکستانی لڑکی کے قتل کا معاملہ, مقتولہ کی دوست اقرا ہمدانی کا پولیس کو دیا گیا بیان بھی سامنے آ گیا. قتل کی رات نشے کر کے سوئی ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلا کہ قتل کب ہوا. پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا اجلاس. پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں میٹرک امتحانات 17 جون سے ہوں گے. انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کے امتحانات 2 جولائی سے ہوں گے. انٹر پارٹ 1 کے امتحانات 11 اگست سے شروع ہوں گے. رواں سال پریکٹیکلز نہیں لیے جائیں گے. پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کا اجلاس, جس میں بات فیصلہ سامنے آیا ہے. پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں میٹرک امتحانات 17 جون سے ہوں گے. اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.